बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तर्जकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ है पाकिस्तानी मंजरनामा जिस पे आने वाले दिनों के अंदर अदालती मंजरनामे के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स होती नज़र आएंगी। वो केसेस जो नहीं लगे हुए थे वो केसेस अब लग रहे हैं, बर्क रफ्तारी के साथ भी लग रहे हैं। बहुत से लोगों को उम्मीदें भी हैं कि उन केसेस के कोई हौसला अफजा नताइज निकलेंगे। कुछ जो हैं वो अभी भी सवालिया निशान की सूरत में हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो पाक भारत DGMOs का तीसरा हॉटलाइन राबिता हुआ जिसमें जंगबंदी बरकरार रखने के ऊपर इत्तफाक हुआ है, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके मुस्तकबिल क्या होंगे इस बारे में भी इस वक्त बातें जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। और इस ज़िमन के अंदर कहाँ पे बैठ के इसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल किया जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है कि ऐसे वक्त में कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मामले के ऊपर कश्मीर के मसले को उजागर किया गया तो उसी वक्त में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टिम कुक हैं, जो एप्पल के इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको ये कहना कि आप सरमायाकारी जो हैं वो भारत के अंदर क्यों कर रहे हैं, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा, आप जो है वो उसके तमाम यूनिट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर लगाएं, भारत को रहने दें। अब वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे इस खित्ते के अंदर पुष्ट पनाही हासिल थी अमेरिका की, वो किस हद तक बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त परेशानी का शिकार है। और डोनाल्ड ट्रंप के हंगामी दौरे जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं, सऊदी अरब के, शाम के सदर से मुलाकात, फिर कतर का दौरा, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का विज़िट करना और वहाँ पे पुरतपाक इस्तकबाल किया जाना, तो ये कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर से जो अब सूरत हाल है वो ट्रेड की तरफ बढ़ रही है, तो ट्रेड किस हद तक आगे बढ़ेगी। और इसी वक्त में कि जब दुनिया के मुख्तलिफ मुतनाज़े इलाकों के हवाले से अमरीका की मुदाखलत दिखाई देती है, उसी वक्त में अरुणाचल प्रदेश जो है जिसकी सरहद चाइना के साथ लगती है, इधर से वो अरुणाचल प्रदेश उसे कहते हैं, चाइना उसे ज़ैंगडन कहता है, जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देता है। चाइना ने उसके मुख्तलिफ इलाकों के जो नाम हैं वो चाइनीज़ ज़ुबान के अंदर रख दिए हैं, जिस पे भारत ने ये कहा है कि ये हमारी सालमियत के ऊपर सवाल है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी गुज़श्ता साल भी कुछ नाम जो हैं वो चाइना ने तब्दील कर दिए थे और चाइना अपना हक़ खुद अरादियत उसके ऊपर साबित करता है। तो क्या ऐसे वक्त में ये बाकायदा तौर पे टेस्टर लगाया गया है कि मुतनाज़े इलाकों के हवाले से अगर अमेरिका आगे बढ़ रहा है और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे अमल पै रहा है, तो क्या उसी ज़िमन में ये भी सेटलमेंट हो सकती है? इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं अगर बात का आगाज़ इसी गुज़श्ता दिनों की जो पेश रफ्त है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा और फिर चाइना का ये इक़दाम, बैन अल-अक़वामी मंजरनामा किस तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पता क्या है, इंडिया के साथ इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो ये सूरत हाल है कि किसी क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच हो रहा हो, उसका एक ऐसा तमाशाई जो किसी से उधार टिकट लेकर आया हो, ये किसी की जेब से निकाल के ले आया, ये लगा ले, और हर आता जाता बंदा जो है ना उसे ठापे मलगाए, यानी सर पे थप्पड़ मारे, कोई मुंह पे थप्पड़ मारे और उसे चालो चाल है क्या। इंडिया का भी आलम हो गया। इंडिया 3 ममालिक, एक इंडिया चौथा, 4 ममालिक थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में शामिल थे, नाकाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम कल यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं और पूरी कौम ने साबित किया, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने साबित किया, हमारी एयर फोर्स ने साबित किया, हमारी सियासी जमातों ने, आम आदमी ने, सोशल मीडिया ने, सब ने ये साबित किया कि पाकिस्तान के लिए सब एक है। अब भारत के पास बचा कुछ नहीं। एक तरफ हम बैठे हैं, इस साइड से उसे इतने थप्पड़ पड़े हैं, इतने थप्पड़ पड़े हैं कि नरेंद्र मोदी की दारें दांत सब निकल गए। सर आपने रियायत दी है सिर्फ थप्पड़ कह के? नहीं, मैं थप्पड़ ही कह रहा हूँ, बेचारा पागल हो गया हुआ है यार, तरस आ रहा है उस पर ना। दूसरी तरफ जो है चाइना है, उसने ठुड्डे मारे हैं, ठीक है। अब तीसरी तरफ रहे नेपाल। नेपाल वालों ने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी, जिससे ये समझता था कि नेपाल एक छोटा मुल्क है और सबसे ज़्यादा आपको पता है इनकी इबादत गाहें नेपाल में है। खटमंडू में जो जितने मंदिर हैं वो इनके सबसे मुक़द्दस तरीन है। अब नेपाल ने भी इनको वो सारा दिखाना शुरू कर दिया। अब इसकी हमारे एक इस्लामी मुल्क के साथ बड़ी अच्छी चल रही थी, मैंने जिस पे कल सवाल भी किया था। अब वहाँ से भी सुना इन्हें नो लिफ्ट हो गई है। ये एक पाकिस्तान का जो छक्का है ना, और वो भी आखिरी बॉल पे और उस छक्के ने
کئی ہمارے مخالفین کے چھکے چھڑا دیے، کئی مخالفین کے۔ چائنا جتنا اربوں روپے لگا کے اپنے طیارے نہیں پبلسٹی نہیں کر سکتا تھا، جو پاکستان کے پائلٹوں نے اس طیاروں کو چلا کے کر دی۔ آج مارکیٹ چائنا کی ہے اور اس کی ضمانت جو ہے نا وہ پاکستان ہے، یہ ہے۔ اب بھارت ایک ایسا کھلاڑی ہو گیا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ خاریا جڑا بندہ ہے نا، پنجابی دی کہاوت ہے، خاریا بندہ وہ دی ماں کوئی نہیں تے جتے دا سارا شہر پیو ہے، تو بھارت وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھارت کے ساتھ، لیکن اس میں میں ایک چیز کا اضافہ آپ کو کر دوں، ٹرمپ کاروباری آدمی ہے، ٹرمپ نے بالکل اپنی ساری انڈسٹری اپنے ملک میں لے کے جانی ہے، وہ جہاں جا رہا ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں وہ اپنا سودا بھی اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے، بالکل، چاہے وہ کہیں بھی جائے۔ اور وہ جس طریقے سے اس نے یہ گیم شروع کی ہے، جو چند دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ بالکل برباد ہو گیا جب ٹیرف کا معاملہ آیا، آج اس نے وہ ساری چیزیں کر دی۔ اس نے، وہ ایک بزنس مین ہے نا، اسے پتا اب اپنے ملک کو میں نے کس طرح کرنا ہے۔ اب وہ بھارت کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، بھارت کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، لیکن کمزور کر دیا ہوا حیثیت کو کم کر کے، اور بھارت کی جو ڈیمانڈز ہوتی تھی یا بھارت کا جو ایک للکارا ہوتا تھا نا، اس نے اس کو بھی ذرا کر دیا، ایک بولے جو ہوتا نا جانور اس کی طرح اسے کر دیا کہ تو بس این ہو گئی ہیں۔ بھارت کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے۔ اب خطے کی اس صورتحال میں الحمدللہ رب العالمین پاکستان ایک مضبوط ترین بن گیا۔ اب لوگ پاکستان سے سامان خریدنے، پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے اور پاکستان کو اپنا پارٹنر بنانے کو ترجیح دیں گے۔ آپ کو چند دنوں میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے نا، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، وہ ہے ملک کے اندر اب سیاسی استحکام کا قائم رہنا۔ جو اس وقت تک سیاسی استحکام ہے، اس سیاسی استحکام کا قائم رہنا۔ اگر اس ملک کے اندر ہم سیاسی استحکام کو قائم نہیں رکھتے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنی اناؤں کی قربانی نہیں دیتے، تو جو اتنی بڑی قربانی ہمارے شہداء نے دی ہے، ہمارے شہریوں نے دی ہے، جو اتنی بڑی جنگ، چاہے وہ 3 گھنٹے کی تھی، 3 سال کی تھی، 3 دن کی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ جنگ 1971 سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ جنگ 2 دن کی، 1 دن کی نہیں تھی۔ اس کا فائنل میچ جو ہے نا، وہ ہم نے اب کیا ہے۔ 1971 میں اس وقت شروع ہو گئی تھی جب ہمارا ملک توڑا گیا، جب ہمارے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جب ہمارے اندر انتشار پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں کمزور کرنے کی ہر انڈین حکمران نے کوشش کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمیں کمزور کیا بھی گیا، ہمیں آپس میں لڑایا بھی گیا، ہمارے اندر گروپ بھی بنائے گئے، لیکن اب جب قوم ایک ہو گئی ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت جو ہے اس کی اب ذمہ داری بنتی ہے یاسر، کہ اب اس قوم کو ایک قوم ہی رہنے دیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بات بھی آ کے کسی اور نے کام کرنا، نہیں، اب سیاسی قیادت نہیں ہے کام کرنا۔ دیکھیں نا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیا کمال لوگوں نے بیان دینا شروع کر دیا، جی فلاں بندے کی نگرانی میں سارا آپریشن ہوا ہے۔ اور یار کس کو نہیں پتا کہ ہمارے سپہ سالار کی نگرانی میں سارا آپریشن ہوا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ وہ سپہ سالار خود فرنٹ پہ کھڑا تھا؟ تو یہاں پہ سیاسی جماعتیں کریڈٹ لینے کے چکر میں بھول ہی جاتی ہیں۔ سر وہ چھوڑیے، وہ بیان جو انہوں نے دیا اس کا تو بھٹا اسی وقت ہی وزیر اعظم نے خود بٹھا دیا۔ انہوں نے کہہ دیا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر سیاسی طور پر اتنے لوگ نابالغ ہوں، اور جہاں پر آج بھی ایک بیان جو بڑا غلط تھا، آپ نے خواجہ صاحب کا بیان نہیں سنا؟ میں سننا جی، میں نے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی نابالغی جو ہے یہ ہمیں ہماری، تو اس لیے فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے کہ پھر سی ایم پنجاب اور پی ایم جو ہیں ان کا قد تھوڑا سا نیچے ہو جاتا۔ پارٹی کے چیئرمین کون ہے؟ پارٹی کے صدر میاں صاحب، بڑے میاں صاحب۔ تو اس وقت کم قد نیچے نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں کیا یار کرتے ہیں۔ 10 دن تو نام نہیں لیا گیا، پھر میں وہی بات کروں گا نریندر مودی کا، ایک لفظ نہیں نکلا نریندر مودی کے نام پہ۔ اس وقت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ جو بات آپ پہلے کر چکے نظر، اسی کو ہی ہے، ناکامی کی ماں کوئی نہیں، بس ایسے ہی ہے نا، باپ کا ہی، تو بس ایسے ہی ہے نا۔
یہ اب سارے نا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے کہتے ہیں نہیں ہے کام ہی ساڈا سی جی، اسی تو بڑے حوصلے نال بیٹھے ہیں سا. تو سارا پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے. کریڈٹ تو سر سبھی کا ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص یہاں پہ لینے بیٹھ جائے، کوئی ایک طبقہ لینے بیٹھ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو محنتیں اس کے اندر تھیں آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. کوئی تجزیہ کار کہنے بیٹھ جائے جی ہمارا ہی تجزیہ تھا، ہمارے ہی تجزیوں کے اوپر عمل درآمد کر کے یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، تو پھر وہ جو اس دن 24 کروڑ عوام جاگ رہے تھے، وہ جو اپنی رائے دے رہے تھے، وہ جو ہر محاذ کے اوپر لڑ رہے تھے، سر یہ بھی ہے نا کہ آپ کسی فرض کریں کہ کسی کم فہم نے کوئی سوال اٹھایا، اپنی کم علمی کی بنیاد کے اوپر، اور آپ اس کو کاؤنٹر کر کے اس کو تجزیاتی جواب دے رہے ہیں، تو یہ بھی اس محاذ پہ لڑنا ہی تھا. وہ تو ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں 92 کے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ ٹویٹر پہ وہ بندہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا تھا. میں نے اسے کہا سو جا، اس نے کہا نہیں بھائی جان یہ سونے کا محاذ تو ہے ہی نہیں، 1 منٹ نہیں سونا. میں نے وہ انڈین سے لگا ہوا تھا ٹویٹر پہ اور ایسے ایسے جواب دے رہا تھا، ایسی ایسی چیزیں پھینک رہا تھا. تو میں کہا جس کے پاس یہ ہے نا، اس نے اس ہتھیار کو اپنے استعمال کیا. جس کے پاس چلانے والا ہتھیار ہے اس نے وہ استعمال کیا، جس کے پاس بولنے والا ہتھیار ہے اس نے وہ استعمال کیا. ہر شخص نے اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے وہ حصہ ڈالا. اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اب اس ساری چیزوں کو اب وقت ہے کہ اسے سیاسی طور پر سمیٹا جائے. سب کو ساتھ جس طرح لے کر چلیں آپ، یہ ساتھ اب قائم رہنا چاہیے، اور اس ساتھ میں آپ کچھ مان لیں کچھ منوا لیں، تاکہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، اللہ کرے وہ غلط ہو، کچھ سیاسی نابالغوں کے بیانات جتنے آ رہے ہیں، جو کچھ سیاسی نابالغوں کی جو تقاریر آ رہی ہیں، یہ خراب کام کرتے ہیں. اور وہ سیاسی نابالغ نہیں ہیں، وہ حکمت کے طور پہ نابالغ ہو سکتے ہیں. سیاست میں تو انہوں نے دہائیاں گزار لی ہیں، ابھی بھی اگر ان کو نابالغ سر کہا جائے تو یہ پھر عقل پہ تو پردہ ڈالنے والی بات ہے. میں نا بڑا محتاط ہو کے آج کہہ رہا ہوں بات. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی خوشی کے لمحات ہیں تو میں رہنے دیں، نہیں تو میرے پاس تو ان کی کچھ گفتگو کی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ ہم ٹی وی پہ نہیں یہ چلانا چاہتے. تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فتح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے یہ کریڈٹ مل گیا ہے اب اس کریڈٹ کو ختم نہیں کرنا، اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور کل جس طرح پورے پاکستان میں یہ سارا کچھ ہونا ہے، اور میں آپ کو وقت سے پہلے بتاتا ہوں تحریک انصاف بھی اس کو ان سے زیادہ منائے گی. اس کی پاکستان کی فتح ہے نا، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی فتح نہیں ہے. تو اگر اس دوران میں آپ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں، لوگوں پر آپ FIR دینا شروع کر دیں جلسے جلوسوں کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے ایک پاکستان ایک قوم. آپ پھر کیوں 2 نعرے لگوانا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ سب کو سوچنا ہوگا نا. یہ کریڈٹ ہر پاکستانی کا درست کا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری افواج نے ثابت کر دیا ہے کہ جب وطن کے دفاع کی باری آئے گی تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے. اور قوم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب وطن کے دفاع کی باری آئے گی تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی، کوئی سیاسی گروپ نہیں ہوگا، کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہوگا. سر جو آوازیں اٹھی بھی تھی نا ابتدائی طور پہ، ان آوازوں کو تو ان کے اپنے کارکنان نے دبا دیا تھا. بالکل ایسے تھا. تو لیڈر ہوتا کون ہے؟ لیڈر کارکن کے سر پہ ہوتا ہے. جب کارکن ہی آپ کا نیریٹو بائی نہیں کرے گا تو آپ لیڈر کس بات کے؟ وہ کارکنوں نے اس کو بائی نہیں کیا، اس کو کاؤنٹر نیریٹو دیا، تو وہ آوازیں خاموش ہو گئیں. تو اب میں نے تو کہا کہ ہم نے ایک جیت لی ہے. اب اس کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے اندر معاشی استحکام کے لیے ہمیں اپنی بالکل سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہمیں اس غماز میں نہیں رہنا ہوگا کہ اب میں جیت گیا ہوں تو اب میں نے کسی اور کو برداشت ہی نہیں کرنا، اپنے ملک میں بھی برداشت نہیں کرنا. سر معاشی استحکام آ نہیں گیا سر؟ کیا معاشی استحکام آیا؟ وہ بیان آیا کہ جب حکومت سنبھالی تو 200-300 پہ پیاز تھا، 50 روپے پہ. نیمبو کا ریٹ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں سر. لینی چاہیے گا ذرا. تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ پیاز جس نے کاشت کیا تھا وہ کتنا رو رہا ہے، گندم جس نے کاشت کی تھی وہ کتنا رو رہا ہے.
یہ معاشی استحکام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اداروں کے اعداد و شمار ہے کہ ہم نے ریکارڈ قرضہ لے لیا. پتہ ہے آپ کو سعودی عرب نے ٹرمپ کے ساتھ کتنے کا بزنس کیا ہے؟ $142 بلین تو ہے دفاعی محاذ کے اوپر, اور مجموعی طور پہ جو دو طرفہ ہے وہ تقریباً $2 ٹریلین. اور قطر نے, قطر کا بھی تقریباً $1.5 ٹریلین. ہمارے لاہور سے آتا ہے قطر, ہمارے لاہور سے آتا ہے. جس طرح وہ کل علی صاحب کہہ رہے تھے لانڈی جتنا قطر ہے. اور سعودی عرب کی آبادی جو ہے نا, سعودی عرب ملک بہت بڑا ہے. سعودی عرب میں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ لاہور جتنی ہے, اگر آپ مردم شماری ہو تو. بات یہ ہے کہ ہم کتنے ڈالر کے لیے پاؤں پکڑ رہے ہیں اپنے آپ, اپنی عوام پر بے انتہا پابندیاں لگوا لیتے ہیں, اپنی عوام پر اتنے ٹیکس لگا دیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں IMF سے قرضہ لینے کے لیے, اور پھر اس خبر پر ہم بنگڑے ڈالتے ہیں کہ ہم مقروض ہونے میں بہت آگے چلے گئے. پتہ نا آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہم پہ کتنا قرض ہے. معاشی استحکام یہ ہوتا ہے معاشی استحکام کہ ہم تمام قرض اتار چکے. معاشی استحکام یہ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے اندر لوگ بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. معاشی استحکام یہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کے اتنے لوگوں سے, اتنے ممالک سے پیسے لینے ہیں. معاشی استحکام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر عام آدمی جو ہے وہ اس بات کا نعرہ لگائے کہ میں رات کو روٹی کھا کے سوتا ہوں, میرے بچے سکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, مجھے ہسپتال میں علاج معالجہ ملتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ معاشی استحکام. پیاز کے اوپر چلنا ہے, آپ کا قصور نہیں, آپ پیاز کی ہی بات کریں گے. میری برادری کا قومی فروٹ ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسی ملکی اور بین الاقوامی منظرنامے پہ بات ہوگی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. تیسرا ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ جس میں جنگ بندی پر اس کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا. سوالات جو جنم لے رہے ہیں ان سوالات کے جوابات جانیں گے. بین الاقوامی منظرنامے میں پاکستان کی حیثیت جو اس وقت ماضی قریب کی نسبت بے حد مضبوط ہو چکی ہے, اس حیثیت کا فائدہ کس طریقے سے اٹھایا جائے گا, جغرافیائی اعتبار سے بھی, معاشی اعتبار سے بھی, اور بین الاقوامی سفارتی اعتبار سے بھی. اور اس پورے منظرنامے میں اگر کچھ آگے بڑھنے کی تقدو ہے تو اندرونی طور کے اوپر تقسیم جو تھی اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکے گا. ابھی جو حالیہ منظرنامے میں پاکستان کی طرف سے 24 کروڑ عوام جو لڑے ہیں اور ایک نظریے کے اوپر, ایک سوچ کے اوپر متفق ہو کے مخالف اٹھنے والی آوازیں بھی دبتی ہوئی دکھائی دیں, تو یہ اگر چیز کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے کون سی تھوڑی ہیل و حجت ہو سکتی ہے کہ جس سے بات جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فیڈرل منسٹر رانا تنویر حسین صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب سب سے پہلے تو سر اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جنگ بندی برقرار رکھنے پر تو اتفاق ہوا ہے, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس ضمن کے اندر کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے, یا پھر یہ بھی جس نے ثالثی کی پیشکش کی یا جس نے درخواست کی کہ سیز فائر کر دیا جائے, اس کا جواب بھی ادھر سے ہی آئے گا؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں اسی پہ جاؤں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ بالکل یکجہتی اور اتحاد, یہ تو بالکل ہم بار بار ہماری لیڈرشپ بھی اور ہم بھی سارے کہتے ہیں کہ یکجہتی اور اتحاد کسی قوم میں کسی چیلنج کو فیس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ اکنامک سائڈ پہ چیلنج ہو, چاہے وہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا بھی کنفلکٹ آیا ہے اس پہ ہو, کوئی بھی کسی چیز کو آگے لے کے بڑھنے پالیسیز پہ, تو اس پہ یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ قوم میں ہونا چاہیے. اس لیے ہم بار بار جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کی بات کرتے رہے. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جب اسمبلی میں اسپیچ کی تو انہوں نے وہاں پہ آفر کی, جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں, اور میری طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں اور آگے بڑھیں.
تو یہ پہلے بھی آپ نے اگر دیکھا تو جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب اس وقت 18 کا الیکشن ہوا تھا، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہ بہت پریشر تھا کہ اوتھ نہ لیں کیونکہ ریگنگ ہوئی ہے اور نیکڑ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اوتھ بھی لیا گیا اور وہاں پہ ہم نے کوآپریٹ تعاون کرنے کی پوری پیشکش بھی کی۔ تو آپ نے جہاں تک انڈس واٹر کی بات کی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، جو ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کسی صورت میں بھی اس کو معطل یا اس کو کینسل نہیں کر سکتے، اور یہ اس میں آلٹریشن کرنی ہے تو بائی لیٹرل یونیلیٹرلی نہیں آپ کر سکتے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، بار بار ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ یہ ہم اگر پانی بند کیا تو ایکٹ آف وار ہوگا۔ تو ایکٹ آف وار سے مراد ہے کہ ہم وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف ایکسٹریم جو ایکشن ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ چیزوں کو سلجھنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ جس طرح ان کو ہضمیت اٹھانی پڑی ہے ہمارے بیانیہ کی، جس طرح پذیرائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی جو پوسٹ وار کی جو 4 دن کی وار تھی اس کے بعد جو حالات ہیں، ہر روز آنے والا روز ان کی بکھلاہٹ اور ان کی فرسٹریشن سے حالات ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی بات کی، کچھ فیکٹریوں کی شفٹ کرنے کی بات تھی، تو اس پہ بھی اس نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں فیکٹریاں لگانے کی یا انویسٹمنٹ کرنے کی۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم ٹرکی کا بائیکاٹ کریں گے، ہم آذربائیجان کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو آگے سے جس طرح جواب آیا وہ بھی ساری دنیا نے سنا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سارے ڈپلومیٹک لیول پہ بھی وہ بالکل تنہا کھڑے ہیں، صرف اس نے جو ایسا کام کیا جس کو کوئی دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پانی کی بات کی، پانی تو ہماری لائف لائن ہے، اس پہ کسی قسم کا بھی کمپرومائز یا اس میں کوئی نرمی نہیں آ سکتی۔ ہم کوشش کریں گے۔ رانا صاحب، ایک تو مبارک پوری قوم کی طرف سے بھی آپ کو بھی اور آپ کی طرف سے بھی پوری قوم کو کہ یہ وہ فتح تھی جس نے 71 کا بدلہ بھی لے لیا، اور ہم نے اپنی اس جد و جہد کو بھی ثابت کر دیا کہ جب ملک کے دفاع کی معاملہ ہوگا تو سب ایک ہوں گے۔ اور جس طرح وزیر اعظم نے بھی اور آپ کے وزیر اطلاعات نے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کیا اور باقیوں کو بھی کیا، یہ سلسلہ، یہ اتحاد قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی روابط ہو رہے ہیں؟ اور آج جو ایک خبر چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کے مذاکرات کی جو ہے پیشکش، اس کو عمران خان نے قبول کر لیا، اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ اتنا نہیں پتا ہے انسائٹ کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، جو باہر باتیں آتی ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پہ جو بات آتی ہے جیل سے، اس سے بھی کوئی مختلف حوالوں سے اگر کوئی ایج آ کر ملتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے، یہ بانی کا میسج ہے، تو اس کو بھی دوسری جو بی سائڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے جی اس کو آپ نہیں مانتے جب تک ہم خود نہ جائیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جب ٹھوس شکل میں ہمارے پاس کوئی تجویز آئے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ شہباز صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بالکل آفر کی ہے اور وہ آفر قائم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور بات چیت کریں، کیونکہ اس وقت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اکانومی ہماری آگے بڑھ رہی ہے، معیشت جو ہے دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جو ابھی 4 دن کی جنگ، جس کو 4 دن کی جنگ ہم کہتے ہیں، اس میں دنیا نے دیکھا ہمیں جو جس طرح عزت ملی ہے، جس طرح ہماری پروفیشنل افواج پاکستان کی ان کی مہارت کو، ان کے پروفیشنلزم کو جس طرح کہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اکنالج کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہم نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور یہ جو ایک مقام ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم نے صرف اس کو آگے نہیں لے جانا بلکہ اور زیادہ آگے بڑھنا اور مضبوط کرنا ہے۔ تو ہمیں بالکل اکٹھے ہونا چاہیے، اگر کوئی آپس میں کوئی چیز ہے کوئی ایسی تو بیٹھ کے بات اس کا ریزولوشن ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، پھر یاسر آئے گا، یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے آپ کی طرف سے، تو یہ اوپن ایک بات ہو۔ رانا صاحب، اس رات جس رات
ایک تو آپ کے حلقے میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا، آپ نے وہ اس کو بھی فیس کیا، آپ گئے بھی موقع پہ، سارا کچھ کیا، لیکن وہ رات جس رات بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، تو اس رات وہ کیا لمحات تھے، کیا سین تھا جب آپ سب لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایک بڑا فیصلہ لیا ہوگا، تو اس وقت لمحہ با لمحہ ایک ایک منٹ کی صورتحال اور ہر چیز کا خدشہ تھا، لازمی بات ہے مکار دشمن ہے، کیا صورتحال تھی اس وقت؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیں، دو جو موقع تھے، ایک تو پہلے 6-7 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں، رات کی 6-7 مئی کی جو رات تھی جس کو انہوں نے اٹیک کیا ہے ہماری سول آبادی پہ، اور اس میں بھی کیا ہے وہ مدرسوں پہ اور مسجدوں پہ۔ بڑی مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ اس پہ انہوں نے اٹیک کیے، اور جو وہاں ہمارا جانی نقصان ہوا، وہاں پہ ہمارے شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور جو عمارتوں کو مسجدوں کو بھی وہاں جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس علاقے کا میرے گھر کے پاس ہی ہے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا مسجد بالکل شہید ہو گئی تھی، بڑی مضبوط مسجد تھی اور بہت ہیوج قسم کا اسٹرکچر تھا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا، اور بڑے اسٹرانگ کچھ میسائل مارے وہاں پہ انہوں نے۔ تو اس وقت جو ہم نے ایکشن کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کے رافیل اور دوسرے جہاز گرائے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو لاسٹ انہوں نے ہمیں اٹیک کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فارمل جنگ کی صورت میں، تو پھر جب ہم نے میزائل چھوڑے جو فتح 1 اور فتح 2 کی بات کرتے ہیں، جس نے ان کے بالکل ہلا کے رکھ دیا ہندوستان کو، تو وہ رات بھی بڑی اہم تھی، جس پہ ہمارے سپہ سالار نے امامت کرائی، نماز پڑھی اور اللہ کا نام لے کے دعا کر کے اور یہ اٹیک کیا، کیونکہ ہم حق پہ تھے، اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ ڈٹ جائیں اور ٹوٹ پڑیں دشمن پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، اور یہ دو بڑے کریٹیکل مومنٹ تھے جس پہ فیصلے کیے اور جرأت کے ساتھ کیے، بڑے فارم تھے اس پہ۔ اور اب بھی آپ نے ڈی جی ISPR کی جب پریس کانفرنس سنتے تھے تو ان کے جو جذبات ہوتے تھے، جو اس میں ان کی عزم ہوتا تھا، ہماری افواج پاکستان کا، پوری قوم کا جذبہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا جذبہ ہے، اس مشکل وقت میں کس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ جو ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کا، افسروں کا جذبہ تھا، وہ بھی دیدنی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فتح نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن وہ مشکل وقت تھا، لیکن مشکل وقت پہ صحیح اور مضبوط فیصلے کیے ہم نے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے منظرنامے میں چین کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا رہا؟ بالکل تعاون بالکل تھا، 100% تھا، پورا وہ بھی ان کا عزم تھا کہ ہم کسی طرح بھی ٹیریٹوریل ساورینٹی یا دوسری کوئی بھی پاکستان کی انٹیگریٹی، ساورینٹی اور کوئی بھی کسی قسم کی اگر کوشش کی گئی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو یہ سٹانس ہے ہمارے ساتھ، وہ ایک بہت گہری دوستی کا ثبوت ہے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم آئرن بردر ہیں، یا سمندر سے گہری دوستی ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے۔ تو یہ ہر مشکل وقت میں چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورم ہو، جب IMF کا ہمارے ساتھ چل رہا تھا، نیگوسیشن ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی چائنا نے اس میٹنگ میں، جو بورڈ کی میٹنگ تھی، تو انہوں نے وہاں پہ یہ مینیج کیا تھا کہ ہر صورت یہ پروگرام جو ہے وہ اپروو اور پاکستان کو دیا جائے پروگرام IMF کا۔ تو وہ بڑے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ برملا کھڑے ہیں اور اعلانیہ طور پہ کھڑے ہیں۔ رانا صاحب، بجٹ کیسا لا رہے ہیں؟ دیکھیں، بجٹ بالکل کوشش تو ہماری ہے کہ کچھ ریلیف ملے، لیکن اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، IMF کا پروگرام ہے، اور IMF جو اس وقت پوری اپریسیشن پورے جتنے مالیاتی ادارے ہیں دنیا میں، چاہے ورلڈ بینک ہو یا دوسرے یا دوسرے جو اینالائز بھی کرتے ہیں، یا IMF ہو، وہ کہتے ہیں بڑے انہوں نے اسٹرانگ فیصلے کیے ہیں، اور اپنے ان کنڈیشنز پہ جو ایک پروگرام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے پاکستان نے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں، اب انڈیا نے ابھی بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہماری انسٹالمنٹ ملنی تھی، قسط جو بھی اپروو ہوئی ہے، اور ٹرانسفر بھی کل پیسے ہو گئے اسٹیٹ بینک کو،
تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ جنگ ہو رہی ہے جی اور یہ پینڈنگ کر دے، لیکن انہوں نے ایک منٹ کا بھی اس پہ ڈیلے نہیں کیا. وہ یہی ریفلیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے پروگرام کی، جو ہم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں یا ریفارمز لا رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ پاکستان کمیٹڈ ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہے، جس وجہ سے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے، شہباز صاحب نے، پالیسی ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ جس کو شرح سود کہتے ہیں وہ 22 سے اس وقت 11 پہ آ گئی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ جائے. اور اسی طرح جو بجلی کی قیمت ہے وہ بھی 2 دفعہ کم کی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش ہے اور کم کریں. تو یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جو ہم اپنے تمام جو طبقے ہیں، جتنے بھی سیگمنٹ ہیں، بزنس ہے، کوئی ٹریڈر ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے یا ایگریکلچر سیکٹر ہے، سب کو ہم ریلیف دیں. امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، تو یہ کافی چیزیں اس میں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ رانا صاحب اس بجٹ میں یہ بھی سوچ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جب اب جو بھی حکومت ہو، مخالفت تو ہوتی ہے، عوامی سطح پہ بھی ہوتی ہے، حکومتی اقدامات پہ سبھی کو تو رام کیا نہیں جا سکتا. کیا ایسی سوچ ہے کہ جس طرح کی یونٹی اب دکھائی دے رہی ہے، اس یونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجٹ کو ماضی کی نسبت کسی اور طریقے سے متعارف کروایا جائے کہ جس پہ عوامی سطح پہ پذیرائی جو ہے ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کی ہو، فائدہ ہو مستقبل میں، تو اس طریقے سے ترتیب دینے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ہماری تو پوری کوشش ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، باقی دوسرے صوبے بھی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن بالکل بے انتہا کوشش ہے. اور ہمیشہ PMLN کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے، میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز صاحب کی حکومت ہو، صوبے میں ہوں، اوپر ہوں، تو کوشش رہتی ہے کہ ہم جو عام آدمی ہے اس کو ریلیف دیں اور اس کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے، اس کی زندگی میں تبدیلی لائیں. تو کافی پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جو 13 سے ہمارا 17 تک اب تھا ٹائم میاں نواز شریف صاحب کا، اس وقت بھی کافی خوشحالی تھی. GDP 6.5 پہ تھی اور ریزرو زیادہ تھے، انفلیشن کم تھا، کوئی 2% تھا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی آپ نے دیکھی. بجلی زیرو لوڈ شیڈنگ کر دی جو پہلے 22 گھنٹے 20 گھنٹے ہوتی تھی. تو ابھی بھی مشکل حالات ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوشش ہم کر رہے ہیں، کچھ ریفلیکشن آئے گی اس میں. لیکن جب مکمل ہو جائے گا یہ IMF پروگرام، تو کوشش یہی ہے کہ اس کے بعد ہم IMF کے پروگرام میں نہ جائیں. یہ بڑی ہماری ڈٹرمینیشن ہے، کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان کی، اور جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر بہت زیادہ ریلیف ملے گا. لیکن اس وقت تھوڑی سی مشکلات ہیں. کوشش ہماری ہے کہ پھر بھی جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی بجلی کے ریٹس میں کام کریں، کوئی اور سیکٹر میں، جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے بہت سارے سوشل سیکٹر میں اور دوسرے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، لیبر کے لیے بے شمار پروگرام جاری کیے ہیں، یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں شاید اس حد تک ہم ریلیف نہ دے پائیں. اچھا، اس نے بڑی کامیابی الحمدللہ جو پاکستان کو ملی ہے، اور یہ اتحاد کی وجہ سے ہوا، اور 24 کروڑ عوام پوری فوج بن کے ساتھ کھڑی تھی. تو کیا حکومت ان تمام سیاسی جماعتوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر، یا ABC آپ کے آل پارٹی کانفرنس کہہ لیں، اس کے لیے اکٹھا کر رہی ہے کہ آگے بھی ہم اس پہ اسی طرح چلیں اور ان مسائل کو حل کریں؟ کیا اس کی کچھ سوچ ہے؟ دیکھیں، APC آپ کہہ لیں اسمبلی سے باہر ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو، پارلیمنٹ میں جتنی بھی ہماری پریزنس ہے جن پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کے ساتھ ان دنوں میں مسلسل رابطہ رہا ہے. ان کے چیئرمین ہو کسی پارٹی کا، صدر ہو یا پارلیمانی لیڈر ہو یا سرکردہ لیڈر ان کے ہوں، یا جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے پھر سپیچز بھی کی، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، اور ان کو کہا بھی گیا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن اگر ضرورت پڑی تو APC بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، APC بلائی جا سکتی ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی تو ضرور بلا لیں گے. لیکن ہماری خواہش ضرور ہے کہ ہم اسی طرح ہی چلیں جس طرح اس موقع پہ جو اب انڈیا کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلا ہے، اس میں ہم نے سب نے، کوئی شک نہیں کہ سب نے یک جان دو قالب ہو کر قوم نے کھڑی ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، ہماری فوج پاکستان کو کامیابی دی، اور اس سے ہمارا فوج کا مرال بھی اپ ہوتا ہے. جب پیچھے قوم کھڑی ہو تو یقینی طور پہ ہماری جو نوجوان جو جوان ہیں یا ہمارے
دوسرے فوج پاکستان ہیں وہ زیادہ جذبے سے لڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا ماحول ہو تو بہتری ہے ملک کے لیے اور قوم کے لیے. اچھا رانا صاحب، ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ تلخ بھی ہو. بے شمار مواقعوں کے اوپر سیاسی طور پہ اختلاف رکھنے والوں کو یا ان کے محب وطن ہونے کے اوپر سوال اٹھا دیے جاتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جو آوازیں بلند ہوئیں، ان آوازوں سے آپ تفریق کر سکتے ہیں کہ کس کا کیا کردار رہا. اب اس موقع کے اوپر بھی اگر مخالف آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو آپ اس کو تو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کٹہرے میں لا سکتے ہیں، اس صف میں لا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر سوال اٹھائے جا سکیں. تو وہ جو سیاسی طور پہ مخالف آوازیں تھیں اور اس دور کے اندر یکجا ہوئیں، کیا اس سے نظریاتی طور پہ بھی کوئی تبدیلی آئے گی سیاستدانوں میں کہ مستقبل قریب میں جا کے اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی تہمتیں اور القابات نہیں دیے جائیں گے؟ میں کلی طور پہ بات کر رہا ہوں، کسی ایک شخصیاتی، کسی ایک طبقے کے طور پہ نہیں. دیکھیں، اصولی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ سارے محب وطن ہیں. لیکن جب کسی وجہ سے یا کسی ایجنڈے کے تحت، میں کسی پہ کوئی نہیں یہ انگلی اٹھا رہا، ان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی چیز جس طرح آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا جیسچر آتا ہے یا ایسا سٹیٹمنٹ آتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی بات آتی ہے یا کسی ان کے کسی سرکردہ بندے کے ساتھ چیز منسوب ہوتی ہے جس کا سامنے کوئی چیز ہوتی بھی ایویڈنس کے ساتھ، تو اس وقت دکھ ہوتا ہے. اور یقینی طور پہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بات جذبات میں بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان ہمارا ملک ہے جس کے لیے ہمیں ہر صورت جو بھی قربانی ہو دینی ہے، تو اس پہ ہمیں کوئی دوسرا، اور جہاں پاکستان کا یہی کہا گیا، جہاں پاکستان کا آئے گا جو بات ہوگی تو ہم سب ایک ہیں، جہاں ملک کی بات ہوگی تو ہم سارے اکٹھے ہیں. تو باقی دیکھیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اپنا اپنا پروگرام ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا حق ہے کہ اپنے منشور کے مطابق پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. اور رانا صاحب، جو یاسر کا سوال تھا نا، میں اسی پہ جاتا ہوں. کیا اب سیاسی جماعتوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا یا کسی کو محب وطن نہ کہنا، یہ بھی سلسلہ نہیں بند ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، میرا خیال ہے یہ 60s میں یا اس کے بعد تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن کسی انڈیویجولز کی باتیں ضرور کوئی اس میں کسی نہ کسی طرح وزپرنگ ہوتی ہے، جس میں کچھ نہ کچھ مٹیریل خود ہی جو جن کے متعلق بات ہوتی ہے وہ مٹیریل خود پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ ایسی وہ اسٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اب جو ہوتی ہے جیسے اس میں جو آپ جس طرح آپ اکٹھے ہوئے ہیں سارے، آج کے بعد کیا اس چیز کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے اور ایک سمت پہ چلنا چاہیے سب کو؟ سب سے پہلے پاکستان. نہیں رانا صاحب، آپ نے جو بات کیا، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی. کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہم نہیں کہتے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اینٹی پاکستان ہے، لیکن انڈیویجولز کسی پارٹی میں بھی اگر کوئی اس قسم کی بات کرے گا تو اس پہ ضرور انگلی اٹھائی جائے گی. باقی آپ کے سامنے ہیں، پارٹیاں ایک مرکب ہوتی ہیں، ایک مختلف کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف پارٹی کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے ایک پارٹی کے اندر. لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بات کرے گا ایسی تو یقینی طور پہ بات تو پھر ہوگی، میڈیا بھی کرے گا، ایک عام آدمی بھی کرے گا. وہ تو کسی سے کوئی چھپی بات نہیں رہتی، وہ تو میڈیا والے بھی کریں گے، دوسرے بھی کریں گے، تیسرے بھی کریں گے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں محتاط گفتگو کرنی چاہیے. جہاں ملک کی بات آتی ہے وہاں پہ بالکل ہمیں اکٹھے بات کرنی جہاں پہ ملک کی سالمیت کی بات ہو، ملک کی بالادستی کی بات ہو، وہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالائے طاق رکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ تنویر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اگر دیکھا جائے پاکستانی سیاسی منظرنامے کو، اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے. رانا تنویر صاحب سے جو ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں موقع ہے کہ ہیل کیا جا سکے، ایک سمت میں بڑھا جا سکے اور اسی سے پھر مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ماضی کی جو روایات ہیں ان کو بھی ترک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس موقع کے اوپر یہ جو اچیومنٹ پاکستان نے حاصل کی ہے،
اسی سے بہتری کی بنیاد ہے، اور یہی جڑ اگر توانا ہو کے درخت کی صورت اختیار کرے گی تو اس کی شاخیں بھی جو ہیں وہ ہری بھری دکھائی دیں گی۔ اسی منظرنامے کو آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو کو طول دیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فواد چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ پاکستان کی جو حالیہ فتح ہے اور اس کے بعد جو بدلتا ہوا جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے جس میں حالیہ ٹرمپ کے دورے، اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن مستقبل قریب میں کس حد تک مضبوط اور کس حد تک بڑے بلاک یا چائنا کے مزید قریب ہوتی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو خیر اب ہمیں جو کرائسس ہے اس میں تو چائنا نے نہیں امریکہ نے بھی ہماری بڑی مدد کی ہے، اور اسی لیے تو ہندوستان کے اندر اس وقت ڈبیٹ جو ہے وہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ چائنا کے خلاف امریکہ جو ہے ہمارے پاس لائسنس تو کل ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو ٹرمپ صاحب تو آپ کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے ہیں۔ تو یہاں پہ تو اس وقت پاکستان کو لے کے تو امریکہ اور چین کی جو پالیسی ہے اس میں بڑا فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ایون رشیا بھی دیکھیں وہ اپنے اس میں یوکرین کی جنگ میں ذرا زیادہ ہے، لیکن اس جنگ کے اوپر تو انہوں نے بھی مشورہ یہی دیا تھا کہ آپ ایگزیجریٹ نہ کریں۔ تو یہ تو جنگ ہی ہے کہ احمقانہ طور کے اوپر اس نے مودی نے شروع کی، جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، اور اس نے بس سمجھا کہ میں کوئی اس علاقے کا حصہ ہی لوں، کہ میں جو فیصلہ کر لوں گا تو پوری دنیا جو میرے پیچھے کھڑی ہوگی، اور کس کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہیں اور وہ اس کو نہ مانیں۔ لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی دنیا کی مجبوری نہیں ہے، اور اسی لیے امریکہ نے، چین نے، باقی ممالک نے اس میں ان کا بالکل جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا۔ اسلامی ممالک کے ساتھ جو اس کی ہوپس تھی وہ بھی شیٹر ہوئیں۔ تو یہ تو کافی نریندر مودی کی بہت بڑی ناکامی ہے، بیکاز اس نے جو تمام اقدامات کیے وہ بڑے ریش اقدامات کیے اور بغیر سوچے سمجھے کیے۔ اچھا فواد صاحب، آج ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف میں مذاکرات کی جو معاملہ چل رہا تھا اس پر ہاں ہو گئی ہے اور مذاکرات ہونے لگے ہیں یا اس کا سلسلہ چلنے والا ہے، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ مذاکرات کی باتیں کئی دفعہ چلی ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، لیکن فیکٹ اس کے دیکھیں کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسی بات کہ جس سے کوئی ہم اس بات کو کہیں کہ اس کو تقویت جو ہے وہ ملی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو 9 مئی کے مقدمے میں لاہور میں ہو رہا ہے، اعجاز چودھری صاحب وغیرہ کے خلاف جو مقدمہ تھا، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ہی وٹنس جو ہے اس کو کر لیا گیا، ریکارڈ کر لیا گیا۔ اور جس قسم کے عدالتوں کا ماحول ہے اس وقت، اس میں نہیں لگ رہا۔ پھر آپ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر دیکھیں، ملٹری کورٹس کا کیس دیکھیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی سچ کچھ سیریس بات جو ہے وہ ہے اور آگے چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری طرف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، وہ کوئی انٹرنل پریشر نہیں بنا سکے، کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں بنا سکے۔ تو آئی تھنک دا اونلی وے فارورڈ جو ابھی نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جمائمہ خان جو ہے، اگر انہوں نے اس میں جو ہے وہ فیملی جو ہے اس نے اگر رول پلے کیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے تو کوئی ایسا پریشر یا کچھ ایسا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو خان صاحب کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت افیکٹو بھی ہوا ہے، پوری دنیا میں چلا، 2 کروڑ سے زیادہ اس کی ویوز ہے، تو وہ ان کا امپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ پی ٹی آئی میں تو آپ دیکھیں شبلی فراز ہے، سلمان راجہ وغیرہ ہے، انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے، یہ تو ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جب تک کوئی پریشر نہیں بنے گا تو کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کوئی ایسے ہوں گے جو کہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اچھا فواد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں ایک ہی وکیل کا ہونا اور پھر ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں مقدمات کا لگے ہونا، یعنی ایک درخواست جو ہے اس کی سماعت اسلام آباد میں ہے، ایک کی جو ہے وہ لاہور کے اندر تھی، سلمان صفدری دونوں کے اندر وکیل تھے، اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو اسی طرح کا منظرنامہ مستقبل میں ہوتا رہا تو پھر مشکلات کتنی ہوں گی؟ کوئی نہیں، عدالتوں کا نہ عدالتوں نے کوئی فیصلے، عمران خان نہ کوئی لا کی وجہ سے یا عدالتوں کی وجہ سے جیل میں ہے، نہ انہوں نے باہر آنا ہے کوئی عدالتوں کی وجہ سے۔
یہ تو ایک پولیٹیکل جو سمجھیے کہ جو ایک ارینجمنٹ ہونی ہے، یہ تو اس کا نتیجہ ہونا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی اب تک بھی بہت غلطی کرتی رہی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں نا، کون اور پارٹی جس میں تھوڑی بھی سینس ہوگی وہ یہ کرے گی کہ وہ اپنا میڈیا سیل بند کر دے اور وکیلوں کو فیسیں دے دے؟ یعنی پوری پارٹی کی جو ساری آرگنائزیشن ہے وہ بند کر دی ہے تاکہ وکیلوں کو ہم فیس دے دیں۔ تو کوئی اور پارٹی اس طرح کی نان پولیٹیکل حرکت نہیں کرے گی، بٹ چونکہ پی ٹی آئی کی اس وقت ایک المیہ ہے، اس وقت لیڈرشپ موجود نہیں ہے اور جو ہیں وہ سارے انڈر 19 ہیں، تو ان کے وجہ سے پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل پالیسی جو ہے وہ جو ہے وہ انفارچونیٹ۔ اچھا فواد صاحب، خان صاحب کے بیٹوں کا میدان میں آنا اور جمائمہ خان کا پھر کہنا کہ اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور میرے پاس جو اطلاع ہے کہ ایک اور انٹرویو جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے اور وہ انٹرویو ہو چکا ہے، تو خان صاحب کے بیٹے اب جب میدان میں آ گئے ہیں، جمائمہ بھی اس حوالے سے جمائمہ خان صاحبہ بھی میدان میں آ گئی ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے پھر جس طرح آپ نے اشارہ بھی دیا کہ اگر یہ آئے تو کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کے بیٹوں نے انٹرویو میں کچھ ایسی باتیں بھی کی ہے کہ ہم ہر باقی جگہوں پہ بھی رابطے کریں گے۔ دیکھیے جی، ان کا تو ظاہر ہے کہ جو فیملی ہے، گولڈ اسمتھ فیملی ہے، یہ آپ سمجھیے کہ تقریباً رائل فیملی جتنا ہی اہمیت ہے ان کی، اور لندن میں دے آر ون آف دا کلوزسٹ پیپل ٹو دا رائل فیملی ان کے، اور جو کنگ چارلز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے پرسنل دوست ہیں، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر کشنر وہ ان کے قریبی دوست ہیں، لہذا دو رائے جو ہیں وہ نہیں ہے۔ اور جمائمہ بی بی نے جس طرح اگر یہ ایفرٹ ڈالی تو وہ ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہوگی، آئی تھنک اس کو آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا، اس کا وہ پریشر بہت ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اچھا فواد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تحریک کی باتیں ہو رہی تھیں کہ تحریک چلے گی، اپوزیشن کا الائنس بنے گا، کیا اب ان حالات میں مستقبل قریب میں وہی کینوس دکھائی دیتا ہے، وہی سین دکھائی دیتا ہے؟ تحریک چلنی تھی جب آپ ایک اپوزیشن الائنس بنا لیں، اور اپوزیشن الائنس کی جو بیک بون ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ جس طریقے سے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بات طے ہو گئی تھی، مولانا بالکل تیار تھے الائنس میں آنے کے لیے، انہوں نے حکومت کے ساتھ، یعنی شہباز شریف 2 دفعہ جا کے انہیں ملے، ان سے درخواست کی کہ آپ شامل ہوں حکومت میں، وہ نہیں آئے، وہ اپوزیشن کا ہی الائنس چلانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ ایک ناراض کیا، آپ کہہ لیں یا سمجھیں کہ الائنس کو تباہ کیا، وہ بھی یہی کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جب الائنس ہی نہیں بنا، دیکھیے ایک پیرافرنیلیا چاہیے ہوتا ہے تحریک چلانے کے لیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایسے تو نہیں تحریک جو ہے وہ تو آپ نے چلا کے دیکھ لی، آپ نے دیکھ لیا سارے لوگوں کو آپ نے جو جیلوں میں ڈلوا دیا، ہزارہ لوگ، 34,000 آدمی اریسٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔ آپ مجھے بتائیے اتنی بڑی قید و بند کی صحبتیں کوئی اور پارٹی قریب بھی گئی ہے؟ اور جس طرح سے لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم، تشدد ہوئے، جو سب کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو یہ اس طرح تو طریقے نہیں چل سکتے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا علی امین گنڈا پور نے جب پیرول پہ رہائی کی ایک درخواست دی تو اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی بات سیٹ ہو گئی ہے، لیکن پھر جو اس ایپلیکیشن کا رزلٹ نکلا اس پہ کیا کہیں گے؟ علی امین جو ہے ان کو بھی پرابلم یہ ہوئی ہے، ایک تو علیمہ بی بی کی اور علی امین کا جو جھگڑا ہے اس نے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا، اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ظاہر چیف منسٹر ہے، اختیار سارا ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، اور ورکر جو ہے وہ چونکہ عمران خان کی فیملی ہے وہ علیمہ بی بی کی بات سنتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو اب اس میں وہ علی امین کے بارے میں جس طرح کی کیمپینز چلائی گئی، جس قسم کی ان کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، اس نے میں خیال ہے کہ کوشش کی ہے جا کے اور ادھر ادھر کر کے کہ کسی طریقے سے جو میرا دوبارہ جو ہے وہ کوئی ہاتھ پڑ جائے اور میں دوبارہ جو ہے وہ کوئی اپنا پارٹی کے اندر ان ہو سکوں۔ تو آئی تھنک اٹ واز مور فور کہ آپ ورکرز کو ذرا یہ تسلی دینے کے لیے، تو اس کی عملی صورت ظاہر ہے کوئی خاص نہیں۔
صحیح. تو اس کے لیے ابھی جو تحریک ہے وہ مستقبل میں دکھائی نہیں دے رہی, اور ابھی یہ جو والا معاملہ ہے اس پہ بھی ایک نقطے کے اوپر متفق ہو کر اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں نکل سکتے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اللہ نگہبان.